अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदारा कोरोना के बारे में अपनी राय कायम करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर मुकम्मल देख लें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोरोना के बारे में बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं जो आपने भी सुनी होंगी। कभी कोई कहता है कि ये एक यहूदी साजिश है, कभी कोई कहता है कि ये बीमारी फैलाकर अमेरिका वैक्सीन बेचेगा, कभी चीन पर इल्ज़ाम लगता है कि उसने जानबूझकर इस बीमारी को फैलाया है और कुछ लोग इसे 5G टेक्नोलॉजी के साथ मंसूब कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में ये बात भी ज़बान ज़द आम है कि जनाब अच्छे भले बंदे को अस्पताल में जहर का टीका लगाकर मार दिया जाता है और इसके बदले में अमेरिका से $10,000 यानी कि पाकिस्तानी 16,50,000 रुपये मिलते हैं। और फिर बारी आती है उन लेजेंड्स की जो सिरे से कोरोना के वजूद के ही कायल नहीं हैं और कहते हैं कि कोरोना का कोई वजूद नहीं है। तो बढ़ते हैं कोरोना की हकीकत की तरफ। वल्लाहु आलम ये साजिश है, कुदरती है या मसनूई है या फिर कुछ और है, लेकिन ये बात पक्की है कि ये एक बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस है और अगर इस पर काबू ना पाया गया और एहतियात से काम ना लिया गया तो ये बहुत जानलेवा साबित होगा और जो लोग इसके वजूद से ही इनकारी हैं जल्द इस हकीकत को जान लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस अब बेलगाम हो चुका है और पाकिस्तान कोरोना केसेस के एक्टिव ममालिक में 6ठे नंबर पर आ गया है। अब हम बढ़ते हैं इस बीमारी के मुतल्लिक मालूमात की तरफ। कोरोना बीमारी की 3 अक़साम या 3 लेवल हैं। कोरोना में मुब्तला होने वाले 81% लोगों में ये बहुत हल्की बीमारी होती है जिसे मामूली यानी कि लेवल 1 बीमारी कहते हैं, जिसमें निमोनिया नहीं होता बल्कि बस बुखार, खुश्क खांसी, आंखों और नाक से पानी बहने के साथ साथ पेट में दर्द और पेट का खराब होना भी शामिल है। ये वो अलामात हैं जिनको ज़्यादातर लोग मौसम की तब्दीली, ठंडा शरबत या स्कंज बीन पीने या बाहर से खाना खाने से मुंसलिक करके इग्नोर कर देते हैं और किसी किस्म का कोरोना टेस्ट नहीं करवाते और ना ही खुद को दूसरे लोगों से अलग करते हैं। तिब्बी लिहाज से ये मरीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये अपने आसपास बहुत से लोगों में इन्फेक्शन फैलाते चले जाते हैं, जिनमें से कुछ को दूसरी या तीसरी किस्म का कोरोना हो जाता है और वो अस्पताल या मौत के मुंह तक भी जा सकते हैं। यानी कि ज़्यादातर तादाद मंजर आम पर नहीं आती और माशरे में फैलाव का सबब बनती रहती है। इस वक्त ये वीडियो देखने वाले बहुत से लोग लेवल 1 कोरोना की अलामात में मुब्तला होंगे जिनको वो लाइल में और कुछ समझ कर पसे पुश्त डाल रहे होंगे। ज़्यादातर लोग इन अलामात को मौसम की तब्दीली, खाने पीने और फ्लू से मुंसलिक कर इग्नोर कर देते हैं। हत्ता कि कुछ डॉक्टर हजरात भी इन अलामात पर कोरोना का सोचने के बजाय मलेरिया, फ्लू और एलर्जी करार देकर मरीज को सुकून करने का मशवरा देते हैं और इस तरह उस इंसान का जो हकीकी मसला है वो छुपा रहता है और कभी भी टेस्ट करवा कर मंजर आम पर नहीं आता। इससे उसकी अपनी ज़ात को इतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना उसके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचता है। और अगर इस मरीज़ का टेस्ट हो जाता और मुस्बत आने के बाद इस मुस्बत रिजल्ट के खौफ से वो खुद को घर में बंद कर लेता तो इससे बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। याद रखिए, इंसान की फितरत है कि वो देखे पर ही यकीन करता है। जैसे आज बहुत से वो लोग जो कल तक इसको ड्रामा कहते थे अपने घरों में केसेस देखकर अब इसको आफत समझने लग गए हैं। इसी तरह जब तक इंसान मुस्बत टेस्ट नहीं देखता तो इस बीमारी की संजीदगी पर भी इसी तरह से यकीन नहीं करता और दिल ही दिल में इसको मौसम की तब्दीली करार देकर या तो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन जारी रखता है या फिर वो वाला करंतना करता है जिसमें मास्क नाक से ज़्यादा माथे पर लगाकर कोरोना को मुंह चिढ़ा रहा होता है। बदकिस्मती से हुकूमत अदाद शुमार का ये मुआवजा ही नहीं कर सकी कि इस पहले लेवल वाले मरीजों को जिनको किसी भी तरह अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती आइसोलेशन में डालने के खौफ की वजह से इस आइसोलेशन के फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग टेस्ट ही नहीं करवा रहे। अब तक 20 करोड़ के मुल्क पाकिस्तान में तकरीबन 11 लाख के करीब टेस्ट हुए हैं, जिनमें से 90,000 से ज़ायद लोगों में मुस्बत आया है। जिन लोगों को ये लगता है कि ये बीमारी बस अमेरिका में ही है और पाकिस्तान में लोग बहुत साफ सुथरे हैं, मैं उनको बताता चलूँ कि अमेरिका में अब तक 1,70,00,000 से ज़ायद टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनकी वजह से 18 लाख केस सामने आए हैं। यानी कि शरह अमेरिका में भी 12% यानी कि पाकिस्तान जैसी ही है, पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं है। अब हम बढ़ते हैं मनफी कोरोना टेस्ट की तरफ। कोरोना का टेस्ट अगर मनफी भी आ जाए लेकिन ऊपर वाली अलामात मौजूद हों
تو بھی اس کو کرونا کہا جاتا ہے۔ اکثر میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہمارے مریض کا ٹیسٹ بھی منفی تھا، پھر بھی کسائی ڈاکٹروں نے قرضہ معاف کروانے کے لیے کرونا کی تشخیص کر دی۔ دوستو، کرونا سے قرضے کے معاف کرنے کا اختیار رکھنے والے ملکوں یعنی امریکہ اور انگلینڈ کی اپنی معیشت تباہ حال ہے۔ انہوں نے کیا کرونا کی میتوں کی خریداری کرنی ہے؟ خدا جب کوئی ایسی لمبی چھوڑ رہا ہو تو اس سے سنی سنائی نہیں ثبوت مانگا کریں، کوشش کریں کہ سورہ الحجرات کی اس آیت پر عمل ہو جائے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ یہ ایک میڈیکل فیکٹ ہے کہ کرونا ٹیسٹ کی ایکوریسی 100% نہیں ہے۔ اگر منہ سے نمونہ لے کر ٹیسٹ کیا جائے تو اس کی ایکوریسی 30% ہے، جبکہ اگر ناک میں سے نمونہ لیا جائے تو اس کی ایکوریسی 71% ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ لیب والے کو یہ کہا جائے کہ ناک سے نمونہ لے۔ ان اعداد و شمار کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی میں کرونا کے 100 مریض ہوں جن کو اندر سے کرونا ہو تو 71 میں ٹیسٹ مثبت آتا ہے، جبکہ باقی 29 میں ٹیسٹ منفی آتا ہے۔ لیکن ان میں بیماری منفی نہیں بلکہ بیماری مثبت یعنی کہ موجود ہوتی ہے، اور خون کے نمونوں اور ایکس رے میں ظاہر ہوتی ہے، بس ناک کے نمونے میں ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتی۔ میڈیکل کی زبان میں اس کو فالس نیگیٹو کہا جاتا ہے، اور اس فالس نیگیٹو کی وجہ سے ہی ایکس رے اور خون کے دیگر ٹیسٹوں کی بنیاد پر مریض کو کرونا لیبل کیا جاتا ہے، جس پر عوام میڈیکل کی زبان سے انجان ہونے کے باوجود بھی ناراض اور غضبناک نظر آتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں آئسولیشن کی طرف۔ ایسے تمام مریض جن کو ٹیسٹ کروانے سے کسی بھی وجہ سے خوف ہے تو ان سے یہ التماس ہے کہ وہ ٹیسٹ نہ بھی کروائیں لیکن خود کو ایک کمرے میں باقی خاندان سے الگ کر لیں اور ہر وقت ماسک لگا کر رکھیں، باقی خاندان کو بھی ماسک لگانے کا کہیں۔ جو ان کو کھانا یا پانی وغیرہ دینے آئے اس کو N95 ماسک لگانا بہتر ہے۔ اپنے گھر میں کسی باہر والے عزیز یا دوست کو آنے سے منع کر دیں۔ 81% کیسز میں یہ سب علامات 7 سے 8 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اضافی آکسیجن یعنی کہ ہسپتال کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ان علامات کے مکمل ٹھیک ہونے کے 3 دن بعد یعنی کہ کل 10ویں یا 11ویں دن یہ آئسولیشن ختم کر کے معمول کی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ایکس رے کی طرف۔ تمام لیول 1 مریضوں کو ہلکی علامات کے باوجود ایک دفعہ چھاتی کا ایکس رے ضرور کروانا چاہیے تاکہ ان میں نمونیا کو دیکھا جا سکے۔ یاد رکھیے اس بیماری میں بغیر سانس اکھڑنے یا نمونیا کی علامات کے بھی آکسیجن لیول خاموشی سے گرتا ہے، جو کہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس کو سائلنٹ ہائپوکسیا یا خاموش آکسیجن کا گرنا کہا جاتا ہے۔ الٹا لیٹنا۔ کرونا کی علامات والے مریضوں کو الٹا لیٹ کر سونے کی عادت اپنانی چاہیے۔ اگرچہ یہ اسلام میں ممنوع ہے لیکن بیماری کے دنوں میں یہ کیا جا سکتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ دن میں 12 سے 15 گھنٹے الٹا یعنی کہ پیٹ کے بل لیٹیں۔ میڈیکل کی زبان میں اس کو پروننگ کہا جاتا ہے، اور اس سے پھیپھڑوں کے غیر متاثرہ حصوں میں آکسیجن کی رسائی بہتر ہوتی ہے، جس سے خون میں آکسیجن کا لیول اور مریض کا سانس بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے سانس کا اکھڑنا ایک خطرے کی علامت ہے اور اس صورت میں ہسپتال جانا لازمی ہے۔ اب بڑھتے ہیں خطرناک علامات کی طرف۔ ہلکے کرونا کی علامات ظاہر ہونے کے بعد 7واں 8واں دن بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ انہی دنوں میں طبیعت بگڑنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ان دنوں میں کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو پولیس یا کسی بھی اور قسم کے خوف کو پسے پشت ڈال کر فوری طور پر ہسپتال جائیں۔ سانس چڑھنا یا اکھڑنا، سینے میں درد ہونا، ذہنی توازن بگڑنا، غنودگی چھا جانا، چکر آنا، بلڈ پریشر گرنا، سونگھنے اور چکھنے کی حس کا چلے جانا اور پاؤں پر نشانات بننا، یہ سب کرونا کی علامات میں سے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں فیملی قرنطینہ کے بارے میں۔ کرونا کے مریضوں کے خاندان جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ان کو بھی 14 دن تک خود کو عام عوام سے الگ رکھنا ضروری ہے۔ اس کو قرنطینہ کہتے ہیں۔ یہ آئسولیشن سے مختلف ہے۔ مریض جن میں علامات ہوں ان کو الگ کرنا آئسولیشن کہلاتا ہے، اور باقی لوگ جن میں کوئی علامت نہ ہو بس وہ مریض کے ساتھ رہتے ہوں یا ان سے گزشتہ ہفتے 10 دن میں ملے ہوں، ان کو الگ کرنا قرنطینہ کہلاتا ہے۔ ان لوگوں کو مریض سے آخری ملاقات سے لے کر 14 دن تک خود کو مانیٹر کرنا چاہیے اور خود کو عام عوام سے الگ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کو بھی کرونا ہوا تو وہ اس کی علامات مریض سے آخری ملنے کے بعد 10 سے 14 دن میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر 14 دن بعد بھی وہ نارمل رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کرونا داخل نہیں ہوا یا ان کی مدافعت نے ان کو بچا لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں 14 دن تک کام کاج چھوڑ کر قرنطینہ ہو جانا بہت مشکل ہے۔ بہت دفعہ دفتر یا ملازمت والے اجازت بھی نہیں دیتے اور اس کو ڈرامہ سمجھتے ہیں۔
اس صورت میں اس انسان کو جس کا کوئی عزیز کرونا کا شکار ہوا ہے اور وہ اس سے حالیہ دنوں میں ملا ہے، اس کو ماسک لگا کر باقی لوگوں سے 6 فٹ کا فاصلہ کم از کم رکھ کر ملنا چاہیے۔ اگر قرنطینہ کے دوران مریض والی علامات انہیں لگیں تو انہیں ہدایات پر عمل کرنا چاہیے جو اوپر لیول 1 یعنی کہ ہلکے کرونا والے مریض کے لیے لکھے گئے ہیں۔ اگر ہمارا آئسولیشن اور قرنطینہ کے اوپر بیان کیے گئے میڈیکل اصولوں پر عمل کرنے کا جی نہ کرے تو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو بھی سن لینا چاہیے، جس میں آپ نے میڈیکل کے اصول قرنطینہ کے بارے میں دنیا کو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، جبکہ دنیا نے اٹلی میں 14ویں صدی میں پہلی بار لفظ قرنطینہ ایجاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی وبائی مرض کے علاقے میں ہو وہ اس علاقے کو نہ چھوڑے، اور جو اس علاقے سے باہر ہے وہ اس کی طرف نہ جائے۔ یعنی کہ وبائی بیماریوں کی روک تھام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے، لہٰذا کرونا کے بارے میں حفاظتی تدابیر اختیار کرنا دین اسلام کا بھی ایک حصہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں پلازما ڈونیشن کی طرف۔ 81% لوگ جو کہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر ان میں ٹیسٹ کے ذریعے کرونا ثابت ہوا ہو تو ٹھیک ہو جانے کے 1 ماہ بعد یہ اپنا پلازما یعنی کہ خون ڈونیٹ کر کے سنجیدہ یعنی کہ دوسری اور تیسری قسم والے کرونا کے مریضوں کی جان بچا کر بغیر MBBS کے مسیحا بن سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے خون میں وہ اینٹی باڈی ہوتے ہیں جو صحت مند ہونے کے بعد بھی کئی سال تک خون میں رہتی ہیں اور کرونا کے وائرس کو مار سکتی ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ جو کرونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پلازما ضرور ڈونیٹ کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی جان بچانے کا باعث بن سکیں، کیونکہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ اور اگر آپ کی اس چھوٹی کی کاوش کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار بنا دیں تو اس سے اور بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد ہرگز عوام میں خوف و ہراس پھیلانا نہیں ہے، بلکہ عوام کو کرونا کی سنجیدگی کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی گئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کی قدر کرنا ہم پر فرض ہے۔ لہٰذا ماسک کا استعمال لازمی طور پر کریں اور ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک صابن سے اچھے طریقے سے دھویا کریں، کیونکہ کرونا کے پھیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے ہاتھ ہیں۔ اگر ہم 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوتے ہیں تو ہاتھوں پر سے کرونا وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نہ خود کی جان کو خطرے میں ڈالیں اور نہ اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کی جان کو خطرے میں ڈالیں۔ اگر آپ میں علامات ظاہر ہوتی ہیں تو لازمی طور پر ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ اگر آپ نے اس کے باوجود بھی ٹیسٹ نہ کروایا اور کرونا کیریئر بن کر لوگوں میں اس بیماری کے پھیلنے کا سبب بنتے رہے اور ان میں سے کوئی وفات پا گیا تو اس کی موت کی ذمہ دار بھی آپ ہوں گے۔ کرونا کا ڈیتھ ریٹ یعنی کہ شرح اموات بہت کم ہے اور اکثر مریض اس سے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے انسان کا امیون سسٹم جو ہے بہتر ہونا ضروری ہے۔ امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے 8 گھنٹے سونا ضروری ہے، لہٰذا اپنی نیند کو اچھے طریقے سے پورا کریں اور کھانے میں دہی کا استعمال لازمی کریں۔ اس کے علاوہ جنک فوڈ اور کولڈ ڈرنکس کو اپنی خوراک کا حصہ نہ بنائیں، کیونکہ جن لوگوں کا نظام انہضام ٹھیک نہیں ہوتا کرونا ان پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے وائٹامن سے بھرپور غذا کا استعمال کریں۔ کرونا کے 81% کیس خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس دوران وہ اپنی بیماری سے لا علمی کی وجہ سے پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔